बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 31 का आगाज़ करेंगे। हम पढ़ रहे हैं हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में सबसे पहले हैं हमारे पास मीर तकी मीर। ठीक है, मीर तकी मीर का तारुफ़, उनके बारे में तफसीलात हम पिछले लेक्चर में मुकम्मल पढ़ चुके हैं। गज़ल की तारीफ़, गज़ल और नज़म में फ़र्क भी हम पिछले लेक्चर में मुकम्मल पढ़ चुके हैं और वजाहत उसकी की जा चुकी है। अब हम आएंगे मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 की तरफ। सफ़ा नंबर 114। सफ़ा नंबर 114 आप निकाल लें। पहले इसको हम एक रीड दे देते हैं, इसकी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और फिर हम उसकी वजाहत करेंगे और ज़बानी तशरीह करेंगे। सफ़ा नंबर 114। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, होश जाता रहा नहीं लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। सब्र था एक मुन्नसे हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। हौसला शर्त इश्क है वरना बात का किसको ढब नहीं आता। जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबलब नहीं आता। दूर बैठा गुबार मीर उनसे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। ये है हमारी गज़ल नंबर 1। ठीक है, इसको आप लोग भी इसी तरह दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और दुरुस्त अदायगी के साथ जो है वो पढ़ें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने ख़ुद पढ़ना है इसको। अब देखते हैं इसके कुछ अल्फाज के मानी देख लें पहले, फिर इसको हम इसकी ज़बानी तशरीह करेंगे। ठीक है, अश्क आंसू, कब हर्फ़े इस्तिफ़हाम है। ठीक है, कब, क्यों, क्या, कैसे, हर्फ़े इस्तिफ़हाम वो हरूफ जो पूछने के मौके पर बोले जाते हैं। इस्तिफ़हाम का मतलब होता है सवाल करना। ठीक है, इस्तिफ़हाम की मीनिंग ही है सवाल करना। तो ये जो हरूफ है ना, जो कब, क्या, कौन, कैसे, इसके लिए जो यूज़ होते हैं, इनको हम हरूफ़े इस्तिफ़हाम कहते हैं। 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद 8 में भी इसको रिवाइज़ किया हो। लहू आता है जब नहीं आता, लहू खून। होश हवास। ठीक है, होश हवास। मुन्नस हमदर्द, मुन्नस कहते हैं दोस्त, हमदर्द को। हिजरा जुदाई, हिजरा जुदाई। सो इसीलिए या लिहाजा। ठीक है, इसीलिए या लिहाजा का लफ्ज़ जो यूज़ होता है तो उसके लिए सो का लफ्ज़ भी उसका मुतरादिफ है। मुद्दत अरसा, मुद्दत अरसा। रुखसत चले जाना। ठीक है, चले जाना। ख्वाहिश हसरत, तमन्ना, अरमान। गिरिया रोना धोना। ठीक है, गिरिया उजारी जो कहलाती है ना, गिरिया रोना। बेसबब बेवजह, बेसबब बेवजह। हौसला बर्दाश्त, हौसला हिम्मत, बर्दाश्त, जुर्रत, ये सब इसके लिए जो है वो यूज़ हो सकते हैं। शर्त इश्क, इश्क की शर्त। कौन सा मरकब हो गया? इजाफी। ठीक है, ढब तरीका, ढब यानी अंदाज या तरीका। जी दिल, जी का मतलब है दिल। हमदम दोस्त, हमदम दोस्त। सुखन बात, कलाम, शायरी को भी कहते हैं शेर, शायरी, बात, कलाम। ठीक है, यहाँ पर इसकी मीनिंग आप बात लिखें या कलाम लिखें। बलब होंठों तक, बलब होंठों तक। गुबार धूल,
دھول دھواں، ٹھیک ہے. بن بغیر، ٹھیک ہے، بن بغیر. عشق کا مطلب محبت. ادب احترام، ادب احترام. یہ ہو گئے اس کے میننگ. اب ہم اس کی زبانی تشریح کرتے ہیں. تشریح کی طرف آ جائیں. یہ دیکھیں پہلا شعر. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. شاعر میر تقی میر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ دبستان دہلی کے نمائندہ شاعر ہیں، اور ان کے اشعار میں جو ہے وہ بہت زیادہ رنج و الم اور درد کرب سوز و گداز جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی غمزدہ اشعار ہیں ان کے، غمگین اشعار ہیں. تو یہاں پر پہلا شعر ہی شاعر کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، شاعر کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے. کس چیز کی؟ اس کے دکھوں کی، اس کے درد کی، اس کے کرب کی. کیا؟ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. اشک یعنی آنسو میری آنکھوں میں کب نہیں ہوتے. شاعر کہتا ہے کہ میں ہر وقت روتا رہتا ہوں، رونا دھونا گریا زاری میں ہر وقت میری آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے تر رہتی ہیں. ٹھیک ہے، آنسوؤں سے بھیگی رہتی ہیں. ایسا کون سا لمحہ ہوتا ہے جب میری آنکھوں میں آنسو نہ ہوں؟ تو وہ لمحہ کون سا ہے؟ جب لہو آتا ہے جب نہیں آتا، جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں. ٹھیک ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ خون بہنا جو ہے یہ بہت زیادہ غمزدہ ہونے کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے نا. کہ شاعر کہتا ہے کہ میری آنکھیں ہر وقت آنسوؤں سے نم رہتی ہیں، آنسوؤں سے بھیگی رہتی ہیں. لیکن ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب آنسو نہ ہوں. تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب میری آنکھوں سے لہو یعنی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. بہت زیادہ آنکھوں سے، یہ مجازی معنوں میں یوز ہو رہا ہے، محاورتاً یوز ہو رہا ہے، کیونکہ آنکھوں سے خون نہیں بہتا. جتنا بھی کوئی رولے وہ سرخ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی سرخی کی طرف اشارہ ہے. خون بھی سرخ ہوتا ہے نا، سرخی کی طرف اشارہ ہے. آنکھوں سے خون بہنے سے مراد کہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے، بہت زیادہ آنسو آنے کی وجہ سے آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب ان سے خون نکل آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی شاعر بہت زیادہ کرب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں. وہ اپنے دکھوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا. شاعر کہتا ہے کہ میں یوں تو اپنے مکمل حواسوں میں ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے سینسز میں ہوں، میں اپنے حواسوں میں ہوں، میں بے خودی کے عالم میں نہیں ہوتا. میں درد دل کے ہاتھوں، جب انسان ظاہر ہے ایک پاگل یا جنونی جو ہوتا ہے اس کو کسی قسم کے درد کی اور کسی کرب کی کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. آپ پاگلوں کو دیکھ لینا، پاگل کس طرح گلی گلی پھر رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کو پتھر مار رہا ہوتا ہے، ان کو نہ اپنے کپڑوں کا خیال رہتا ہے، نہ کھانے پینے کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کو، وہ سینس لیس ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو مطلب محسوس وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں نا، اپنے درد کو بھی تک کو محسوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میں یوں تو اپنے حواسوں میں رہتا ہوں، درد دل کے ہاتھوں تڑپتا رہتا ہوں، مجھے بہت زیادہ غم کی کیفیت میں رہتا ہوں، لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا. وہ سے مراد محبوب. جب محبوب میرے سامنے آتا ہے تو پھر میرے ہوش و حواس سے میں بیگانہ ہو جاتا ہوں. پھر میری حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے. میں اپنے سارے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوں، مجھے ہوش نہیں رہتا، میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا. محبوب کی آمد جو ہے وہ مجھے دیوانہ کر دیتی ہے. اب دیکھیں، میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ الگ الگ ہوتا ہے. اب پہلے شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ اپنے رنج و الم کی کیفیت بیان کی ہے، اپنے دکھوں کی، اپنے درد کی کیفیت بیان کی ہے. لیکن اسی غزل کے دوسرے شعر میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی محبوب کی آمد کا ذکر کرتا ہے. اب یہاں پر محبوب کے آنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ میرا محبوب اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جب وہ آتا ہے تو میں اس کے حسن کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہوں، مجھے پھر کچھ ہوش نہیں رہتا. اس کی آمد سے ہر طرف جو ہے وہ ایک روشنی پھیل جاتی ہے. تو شاعر شاید یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یا یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کا اتنا روب ہے اس محبوب کا، اتنا میں اس کے عشق میں اس قدر آگے نکل چکا ہوں، اس قدر حد پار کر چکا ہوں کہ جب وہ آتا ہے تو میں اپنے ہوش میں ہی نہیں رہتا. تو اب دیکھیں یہ دونوں اشعار ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں. ایک میں شاعر نے اپنے رنج و الم کا ذکر کیا ہے، تو دوسرے میں وہ اپنے محبوب کے حسن جمال کا اور اس کے وقار کا، اس کے روب و دبدبے کا ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے عشق کا ذکر کر رہا ہے. تیسرے شعر کی طرف آ جائیں. صبر تھا ایک مونس سے ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا. صبر، شاعر کہتا ہے کہ میں بہت برداشت کر رہا تھا ایک عرصے سے. کون تھا میرا ساتھی، میرا مونس، میرا ہمدرد کون تھا؟ میری جدائیوں کا. ہجراں کا میننگ بتائیے نا، جدائی. ہجر کے لیے فراق کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
فراق اور جدائی کا لفظ یوز ہوتا ہے، ہجر کا لفظ یوز ہوتا ہے جدائی کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک سب دوست، سب محبوب، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ٹھیک ہے، نہ میرے پاس کوئی دوست رہا، نہ کوئی محبوب رہا۔ اگر میری ان تنہائی کے لمحات کا کوئی ساتھی تھا تو وہ کون تھا؟ صرف اور صرف ایک صبر کا دامن میں نے تھاما ہوا تھا۔ سو وہ مدت سے اب نہیں آتا، لیکن کیا ہوا؟ اب وہ بھی نہیں آ رہا۔ ایک عرصہ ہو گیا کہ اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، یعنی کہ اب میں درد دل میں اور زیادہ مبتلا ہو چکا ہوں، میری کیفیت بہت قابل رحم ہو چکی ہے، میں درد کے ہاتھوں مرنے کو تیار ہوں، میں مرنے والا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب صبر بھی جب ساتھ چھوڑ جائے، دیکھیں نا، انسان کتنے بھی دکھ میں ہو، کتنے بھی کرب میں مبتلا ہو، لیکن وہ صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتنا بڑا دکھ بھی اس کو مل جائے تو وہ صبر کے سہارے اس دکھ کو جھیلتا ہے۔ لیکن اگر صبر بھی اس کو نہ آئے تو وہ ایک بیقراری کی کیفیت پہ چلا جاتا ہے نا، وہ بے قرار ہو کے رہ جاتا ہے، بے چین اور مضطرب رہتا ہے، دیوانگی اس پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ میں صبر کے سہارے زندہ تھا، اور وہ میرا ایک دوست تھا، میرا ایک ہمدرد تھا، اس کی وجہ سے میرے دن و رات گزر رہے تھے۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں، صبر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب میرے دن رات اور زیادہ اذیتناک ہو گئے ہیں۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ دل سے خواہش کا رخصت ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے دل میں بہت ساری خواہشات تھیں، لیکن کیا ہوا؟ میر نے دیکھیں نا اپنی زندگی بہت رنج و الم میں گزاری ہے نا۔ جب ہم نے ان کا تعارف پڑھا تھا تو اس وقت بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی بہت رنج و الم میں گزاری، ٹھیک ہے، بڑے مصائب کا سامنا کیا، بڑی تکالیف اٹھائی اپنی زندگی میں، تو ظاہر ہے ان کی خواہشات پوری نہ ہوئی نا۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ میں بہت رو رہا ہوں، مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم رو رہے ہو، گریا جو ہے وہ میرا کوئی بے سبب نہیں ہے، میرا رونا دھونا بلا وجہ نہیں ہے، میں نہیں رو رہا، تم میرے غم کا اندازہ نہیں کر پا رہے ہو۔ ایسا ہوا ہے کہ میرے دل سے خواہشات ایک ایک کر کے رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان کے دل میں بہت ساری خواہشات ہوں اور ایک ایک کر کے وہ ایک ایک خواہش جو ہے اس کا خون ہوتا رہے، ایک خواہش بھی پوری نہ ہو، ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ خواہش اس کی پامال ہوتی جا رہی ہے، اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو، تو پھر تو روئے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا وہ رونا دھونا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے اس رونے دھونے کے پیچھے کیا ہے وجہ ہے نا، میں بغیر وجہ کے نہیں رو رہا، میرے رونے کی آپ لوگ مذاق نہ بنائیں، میرے رونے کی ہنسی نہ اڑائیں، میرا رونا جو ہے وہ بے وجہ نہیں ہے، میں جو رو رہا ہوں تو میرے دل سے خواہشات ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر شاعر اپنی بھی بات کر رہے ہیں، اور یہ عام طور پہ بھی یہ بات لی جا سکتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس انداز میں بھی ہم اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو روتا ہوا دیکھیں تو اس کا مذاق نہ اڑائیں، نہ اس کے رونے پر اس کو ملامت کریں، نہ اس کے رونے پر جو ہے وہ اعتراض کریں۔ جب کوئی روتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے دل کی کوئی خواہش ہوتی ہے جس کا خون ہو چکا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی خواہش جب ایک ایک کر کے پوری نہیں ہوگی اور اس کی خواہشات کا خون ہوتا جائے گا یک کے بعد دیگرے، تو کیا ہوگا؟ وہ انسان پھر ظاہر روئے گا۔ اس لیے کسی کے رونے پر جو ہے اعتراض نہ کرو، کسی کے رونے پر اس کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ کسی کو منع کرو رونے سے، ٹھیک ہے، اس کو رونے دو۔ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ حوصلہ ہمت، ٹھیک ہے، ہمت ہونا، شرط عشق کی شرط ہے حوصلہ اور ہمت، یعنی عشق اگر کرنا ہے تو بہت زیادہ بلند حوصلہ تمہیں ہونا چاہیے۔ ایک باہمت انسان ہی عشق کے میدان میں قدم رکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے جو عشق میں مبتلا ہو، اس کے لیے اسے بڑا ظرف چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ حوصلے کے لیے دوسرا لفظ ظرف بھی یوز ہوتا ہے نا، ظرف زوئیں سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس میں ظرف ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے، تو کیا کرے گا؟ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا، بات کرنے کا طریقہ ہر کسی کو آتا ہے، لیکن اگر اس میں وہ عشق کی راہ میں قدم رکھ چکا ہے اور وہ ایک باہمت انسان ہے تو وہ ضرور اپنے غصے کو، اپنے غم کو، اپنے دکھ کو دل میں چھپائے گا، ورنہ محبوب جب اس کو کسی بات کی وجہ سے تانا دے، کوئی اس کو تانا تشنی دے یا کوئی اس کو برا بھلا کہے تو جواب دینا تو ہر کسی کو آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ میں محبوب کے سامنے خاموش رہتا ہوں، یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اس عشق نے مجھے بڑا ظرف عطا کر دیا ہے، میں اس کے سامنے زبان نہیں کھولتا، ورنہ بات کا طریقہ کس کو نہیں آتا، میں بات بہت اچھے طریقے سے کر سکتا تھا، لیکن میرا جو ظرف ہے یہ مجھے روکتا ہے، یہ مجھے پابند کرتا ہے کہ میں خاموش رہوں۔ اب دیکھیں دوسرا شعر بھی تقریباً ملتا جلتا ہے۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے ظرف کے ہاتھوں جو ہے مجبور ہوں، ٹھیک ہے،
میرا حوصلہ ہے جو مجھے بولنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ عشق کی شرط ہے۔ یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے کہ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، اے میرے دوست میرے دل میں کیا کیا ہے تجھے بتانے کے لیے، میرے دل میں بہت کچھ ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تجھ سے کچھ کہنا نہیں چاہتا، میرے دل میں تجھے بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں اپنے دل کی ایک ایک بات تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنا دل تیرے سامنے کھول کے رکھ دوں، اپنے دل کی ایک ایک خواہش تیرے سامنے کھول کے بیان کروں، اپنے دل کا ایک ایک ارمان، اپنے دل کی ایک ایک حسرت تجھ سے بیان کروں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، پر سخن تابلب نہیں آتا۔ لیکن پر کا مطلب لیکن، سخن کلام بات، تابلب میرے ہونٹوں تک نہیں آتی۔ یعنی کہ تمہارا جو عشق ہے اس کا روب ہے یا احترام ہے یا میری محبت ہے، میرا عشق ہے، ان ساری باتوں کی وجہ سے بات جو ہے میرے ہونٹوں تک نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں کہ میری کسی بات سے محبوب ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کو میری کوئی بات بری لگ جائے، میں اپنے دل کی بات اس کے سامنے کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ جو شاعر ہیں وہ جھجک اور شرم کی وجہ سے بات نہیں کہہ پا رہے، ٹھیک ہے، مجھ میں شرم ہے، جھجک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ میرے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے تجھے بتانے کے لیے، لیکن جب تم سامنے آتے ہو تو میں اپنے جو الفاظ ہیں وہ تم سے کہہ نہیں سکتا، اپنے الفاظ کو میں بیان نہیں کر سکتا، یہ بات میرے ہونٹوں تک نہیں آتی۔ دل میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دل میں بہت ہلچل ہوتی ہے، بہت باتیں ہوتی ہیں، بہت ارمان، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن تمہارے سامنے کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ دور بیٹھا یعنی دور رہا، غبار میر کی تو دھول بھی ان سے محبوب سے دور رہی، کیونکہ عشق کے بغیر یہ ادب نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ میری دھول بھی اس کو نہ چھو سکے، یعنی کہ یہ محبوب کے احترام کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ محبوب سے میری جو محبت اور عقیدت ہے اس نے مجھے اتنا احترام سکھا دیا ہے اپنے محبوب کا کہ میں اپنے محبوب کے سامنے بات کرنا تو دور کی بات، میری دھول بھی اس کو چھو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جس طرح اس کے یہاں پر ایک شعر میں نے حوالے شعر میں لکھا ہے، دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ ایک مسافر کے جسے تیری طلب ہے کب سے، احتراماً تیرے کوچے سے گزرتا بھی نہیں، ٹھیک ہے، کہ شاعر جو ہے وہ محبوب کے عشق میں مبتلا تو ہے، محبوب کو دل و جان سے چاہتا تو ہے، لیکن اسے محبوب کا احترام، اس کا ادب سب سے پہلے ملحوظ خاطر ہے۔ وہ سب سے پہلے محبوب کی عزت کرتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے اس سے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ کہیں محبوب اس کی کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے، اس کے محبوب جو ہے وہ کسی وجہ سے بدظن نہ ہو، تو اپنے محبوب کی خوشی کے لیے وہ خاموش بھی رہتا ہے، اپنے محبوب کی خوشی کے لیے وہ اس سے دور بھی رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ محبوب ہر حال میں اس سے راضی رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ہماری غزل نمبر 1، ٹھیک ہے، غزل نمبر 1 ہم نے پڑھ لی ہے، الفاظ کے میننگ بھی ہم نے لکھ لیے ہیں۔ آپ لوگ کتاب پر یہ الفاظ کے معنی ضرور لکھیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کیا کریں کہ جس دن ہمارا لیکچر ہو تو وہ ڈیٹ بھی مینشن کر دیا کریں، اور یہاں تک آپ اپنی بکس جو ہیں وہ پریپیئر رکھیں۔ بکس کس طرح پریپیئر رکھیں بتاتی ہوں نا آپ کو، بار بار بتا رہی ہوں، ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں۔ اپنی بکس پر MCQs بنانا، میننگ لکھنا، یہ آپ لوگوں کی فارموسٹ ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، یہ آپ کا اپنا خود تیاری بھی ہے اس اسباق کی اور غزل کی، اور جتنا کچھ آپ کو ایکسپلین ہو رہا ہے، یہ کچھ سب کچھ جو ہے یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بک پر اپنے لیے تمام ایکسپلینیشن کے دوران دیے گئے ہنٹس لکھ لیا کریں۔